अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नवीद इलाही हाजिर खिदमत है प्रोग्राम कार्य सरकार के साथ। नाजरीन, आज एक बहुत अहम डेवलपमेंट होने जा रही है। इंडिया के शहर गोवा में एक जो SCO है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो भी तशरीफ़ ले गए हैं। ये एक बहुत अहम मीटिंग है, इसलिए कि हम पाकिस्तान जो है वो SCO का सरगर्म रुकन भी है और दूसरी बात ये है कि ये इंडिया में मुनक्कद हो रही है और ज़ाहिर है कि हमारे जो इंडिया के साथ ताल्लुकात है, तो इसलिए एक दोहरी इसकी अहमियत है। और ये मैं समझता हूँ कि एक मौका भी है और एक चैलेंज भी है। मौका इस बात का कि आप अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे वहाँ पे उस फोरम पे, और चैलेंज ये है कि आपने जो अमन के लिए कोई मुस्बत इक़दाम ऐसे तरीके से पेश करना है, वो एक चैलेंज भी है। तो हमारे साथ आज ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और एंकर जनाब मुजीब रहमान शामी साहब ने। शामी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बिलावल भुट्टो दौरा भारत के लिए गए हैं, जो बेसिकली तो SCO की वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग के लिए है, लेकिन वहाँ पे ज़ाहिर है कि ये इंडिया में मुनक्कद हो रहा है, तो उसकी एक दोहरी अहमियत है। तो हमने वहाँ पे आपके ख्याल में कि क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए कि हमारे जो मौक़िफ़ हैं वो भी ऐसे तरीके से पेश हो जाएं और जो अमन के लिए मुस्बत कोई इक़दाम हो सकते हैं उसके लिए भी हम बात कर सकें, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखें नबी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद फरमाया। देखिए, ये जो उनका विजिट है, हम इसे भारत का दौरा नहीं कह सकते। ये एक खास मकसद के लिए है और शंघाई कोऑपरेशन जो तंजीम है उसके इजलास में शिरकत करना है, इसलिए। और वहाँ कोई दो तरफा मामला तेरे बहस नहीं आने और एक वसी तर तनाजुर में बात होगी। जो इस तंजीम में शामिल ममालिक हैं उनके दरमियान ताउन के हवाले से गुफ्तगू होगी, तो उसका एक अपना एजेंडा है। और भारत और पाकिस्तान के दरमियान के जो मामलात हैं वो उसके एजेंडे पर नहीं होंगे और ना ही हो सकते हैं। अब देखना यह है कि अगर कोई साइड लाइन पर कोई बातचीत होती है भारतीय रहनुमाओं के साथ उनकी, या भारतीय वजीर खारजा के साथ, या दूसरे जोमा के साथ वहाँ आए होंगे, या नहीं होती है, यानी एक बहुत सारी, यानी खाने पर, इस्तकबालिये पर, इस तरह से बातें तो हो सकती हैं, लेकिन क्या कोई बाकायदा मुलाकात होती है या नहीं होती, यह भी वाज़ेह नहीं है। अगर पाकिस्तान यहाँ ना जाता तो अपने आप को आइसोलेट करता और इस तंजीम से, जो एक बड़ी अहम तंजीम है और जिसका पाकिस्तान बड़ा सरगर्म रुकन है, तो पाकिस्तान को उस तंजीम से तो अपने आप को लाताल्लुक नहीं करना था। तो पाकिस्तान वहां पहुंचा। ये तो बिल्कुल ऐसी बात है जैसे अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास न्यूयॉर्क में होता है और न्यूयॉर्क अमेरिका में वाक़ है, लेकिन जब आप जनरल असम्बली के इजलास में जाते हैं या सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में जाते हैं तो आप उसे ये नहीं कहते कि हम दौरा अमेरिका पर जा रहे हैं। तो ये भारत का दौरा तो नहीं है, हाँ, लेकिन भारत की एक विजिट जरूर है और उसमें मौका मिल सकता है भारतीय जोमा से बातचीत का भी और मज़ाकरात का भी। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़े सलीके से सारे मामलात को समेटा है। उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है जाने से पहले और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू भी की है, उन्हें एतमाद में भी लिया है और एक वसी तर यानी इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की है और जो इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत है उसको उजागर करने की कोशिश की है। तो इस लिहाज से तो उन्होंने जिस तरीके से इस सारे मामले को हैंडल किया है उसकी तो तारीफ की जाएगी। अब वहाँ क्या होता है जब इजलास होगा तो उसके बाद हमें मालूम हो सकेगा। जी बिल्कुल, ये काबिल तारीफ इक़दाम है जिस तरह उन्होंने इसको हैंडल किया है और वहाँ पे जाना भी काबिल तारीफ है। और उन्होंने अपने वीडियो में जो ट्विटर पे आई ये वाज़ेह कर दिया कि ये हम जो चार्टर है SCO का उसकी कमिटमेंट शो कर रहे हैं और उन्होंने और कोई इस पर बात नहीं की। लेकिन शामी साहब, अगर आप देखें जो इंडियन मीडिया है उसने इस पर बहुत हाइप क्रिएट की है। उनकी जो प्रेस है उस पर देखें तो उन्होंने जो हेडलाइंस लगाई हैं वो
کسی اور وزیر خارجہ کے نہیں، صرف بلاول بھٹو کے بارے میں زیادہ لگائی گئی کہ ان کی ایک لیگسی ہے، ان کے نانا وزیر اعظم تھے، انہوں نے بھی کشمیر کے بارے میں بات کی اور وہاں پہ ایک تحریک شروع ہو گئی، ان کی والدہ بے نظیر بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے بھی یہ بات کی اور آزادی کے نعرے لگائے تقریر میں، جس سے یہ بات شروع ہو گئی۔ تو اب بلاول بھٹو سب تشریف لا رہے ہیں، تو انہوں نے یہ رنگ دینے کی کوشش کی، اور دوسری طرف انہوں نے دسمبر 2022 میں جو نیو یارک میں انہوں نے بات کی، جس میں انڈین پرائم منسٹر مودی صاحب کو انہوں نے کوئی تنقید کا نشانہ بنایا تھا، اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی، تو اس کو وہ ایک رنگ تو دے رہے ہیں اس طرف، تو اس کو بھی تو ایک ہینڈل کرنا پڑے گا ہمیں۔ دیکھیے، بھارت اور پاکستان کے درمیان جب بھی کوئی اعلیٰ سطحی رابطہ ہوتا ہے یا اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے تو لوگوں کی دلچسپی تو اس سے بہت ہوتی ہے۔ جو بھارت کے رہنے والے ہیں ان کی بھی دلچسپی ہے، پاکستان کے رہنے والے ہیں ان کی بھی دلچسپی ہے، دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر ہوں اور یہ خطہ جو ہے اس میں امن کی جو شہنائی ہے وہ بجنے لگے، یہ خواہش تو سب کی ہے۔ اور جب بھارت اور پاکستان کا وہ کرکٹ میچ ہو یا کوئی کانفرنس ہو یا کوئی بین الاقوامی اجتماع ہو، جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں، کئی آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، تو پھر خبروں کو موضوع بھی ہوتے ہیں۔ اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے میں کتنی دلچسپی ہے، اور ہم ایک دوسرے کی مخالفت بھی کرتے ہیں، لیکن اس سے باوجود ہمیں ایک دوسرے سے ایک تعلق بھی ہے، ہم ہمسائے بھی ہیں اور برسوں ساتھ رہے ہیں، بلکہ صدیوں ساتھ رہے ہیں۔ اور ایک یہ بات جو ہے کہ ہم امن کا جو مستقبل ہے وہ دونوں ملکوں کے تعلقات سے جڑا ہوا ہے اس خطے میں۔ تو جو بلاول بھٹو زرداری ہیں، ان کے جو نانا تھے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، اب انہوں نے ایک بڑے ایک بھرپور وزیر خارجہ تھے، پھر وزیر اعظم تھے، بہت کچھ ان کے دور میں ہوا اور بہت کچھ ایسے معاملات ہوئے جن پر آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں، اور بہت سے معاملات ان کے ایسے ہیں جن کو آج اپریشیٹ بھی کریں گے۔ تو شملہ معاہدہ جو تھا، یعنی 1971 کی جنگ کے بعد وہ جب انڈیا گئے اور مسز اندرا گاندھی کے ساتھ بات چیت ہوئی، تو شملہ معاہدہ جو ہے اس پر دستخط ہوئے، اور اس کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک تعلقات کا نیا دور شروع ہوا۔ اب یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ شملہ معاہدہ میں جو یہ باتیں کی گئی تھی اور جو توقعات ظاہر کی گئی تھی اور جو اقدامات تجویز کیے گئے تھے ان پر عمل نہیں ہو سکا، اور اگر ان پہ عمل ہوتا تو آج پاکستان اور بھارت کی فضا یکسر مختلف ہوتی۔ لیکن بہرحال جو بھی ہے، اس وقت جو بھی حالات ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ معاملات کو آگے ہم نے کیسے بڑھانا ہے۔ جنگ جو ہے وہ تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، بات چیت کے ذریعے سے، مفاہمت کے ذریعے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور ہمسائیگی کا حق ادا کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب اس میں کیا بریک تھرو ہو سکتی ہے، میرا خیال یہ تو کوئی خاص زیادہ توقع نہیں لگائی جا سکتی، لیکن بہرحال اگر کوئی نہ کوئی رابطہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ بات چیت ہوتی ہے، تو اس کو آپ ایک خوش آمدیدی کہیں گے، کوئی اس میں کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے۔ جی، تو یہ آپ نے جو فرمایا کہ ہم ہمسائے ہیں اور ہم نے یہاں پہ رہنا ہے اور حالات بہتر ہونے چاہیے، شامی صاحب میں آخری سوال آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اگر آپ یہ دیکھیے کہ اگر پاکستان اور انڈیا میں کانفیڈنس بلڈنگ میئرز CBMs اختیار کیے جائیں اور ٹریڈ کی طرف بڑھا جائے، ٹھیک ہے ہمارا جو ایشوز ہیں وہ ساتھ ساتھ رہیں، لیکن ٹریڈ کی طرف آغاز کیا جائے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا نقطہ آغاز ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے ممالک ہیں جن کے درمیان تنازعات ہیں۔ آپ دیکھیں چائنا اور تائیوان کو دیکھ لیں، ان کے درمیان کیا اختلاف ہے۔ تائیوان چین کا حصہ ہے لیکن ایک الگ اینٹی ہے، اور چین کے اس کے درمیان ایک تعلقات جو ہیں ظاہر ہے ان کی صورت گری ابھی مناسب طور پر نہیں ہو سکی۔ اس کے باوجود انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، تجارت ہو رہی ہے، اور تو اور آپ دیکھیں اب تو اسرائیل کے ساتھ عرب دنیا جو ہے اس کے معاملات بھی بہتر ہو رہے ہیں۔ تو ہم ایک کوئی انوکھے قسم کے لوگ ہیں جنوبی ایشیا کے، کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بس لڑنے پر توجہ ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ نہیں کرتے، ایک دوسرے کی بات سنتے نہیں ہیں۔ دنیا میں تنازعات بھی موجود ہیں، تعلقات بھی موجود رہتے ہیں، تجارت بھی ہوتی ہے۔ دیکھیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس خطے میں پرامن فضا ہو،
ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا ہو, معاملات کو آگے بڑھانے میں اس سے مدد ملے گی. ایک دوسرے کی کنپٹی پہ پستول رکھ کر تو کوئی بات منوا نہیں سکتے. نہ انڈیا ہم سے منوا سکا ہے, نہ پاکستان انڈیا سے منوا سکا ہے. تو پھر یہ پستول اگر اپنے جیب میں ڈال لیں تو ہاتھ بڑھائیں اور مصافحہ کریں اور کوئی مسکرائیں, ایک دوسرے کی طرف دیکھیں اور قدم بڑھائیں ایک دوسرے کی طرف, تو شاید کوئی صورت بہتر نکل آئے. جی شامی صاحب, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت اور ان خیالات کا. تھینک یو ویری مچ. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال شاہد صاحب جو سینئر صحافی اور اینکر ہیں. ان سے میں مزید سوالات کرنا چاہوں گا. شامی صاحب نے ابھی جو گفتگو کی بڑی پازیٹیو اور مثبت باتیں کی, جو پریکٹیکل ہے اور پریکٹیکیبل ہیں وہ باتیں کی کہ ہمیں بہتر مستقبل کی طرف بڑھنا چاہیے. اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ دورہ جو ہے بیسیکلی کوئی دورہ ہندوستان نہیں ہے, یہ دورہ بیسیکلی تو ایس سی او کی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے ہے. لیکن ظاہر ہے کہ کیونکہ بھارت میں ہو رہا ہے تو اس پہ توقعات بڑھ جاتی ہیں, اس کے اپنے مضمرات بھی ہیں. میں آپ کی سر توجہ ایک طرف دلانا چاہوں گا کہ ابھی جو 28 فروری کو اسی ایس سی او کے میٹنگز میں جو ڈیفنس منسٹرز کی میٹنگز ہوئی ہیں, اس میں ان کے ڈیفنس منسٹر نے پاکستان میں اس میں ورچولی اس میں پارٹیسپیٹ کیا, خود نہیں گئے تھے. تو راج ناتھ ان کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں, وزیر دفاع ہیں انڈیا کے, انہوں نے باتیں کرتے ہوئے بغیر نام لیے یہ بات کی کہ دہشت گردی کو کنٹرول کرنا ہوگا اور جو ذمہ دار ہیں ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے. اور دوسری یعنی انہوں نے اشارہ جو ہے وہ ہماری طرف کیا. لیکن ساتھ ہی انہوں نے جو ایک میٹنگ ان کی بائیلیٹرل میٹنگ ہوئی چائنا کے فارن منسٹر کے ساتھ, اس میں بھی انہوں نے ایسی بات کی کہ جب تک بارڈر کے تنازعات جو ہیں وہ حل نہ ہوں تو باقی جو ہے ہمارے تعلقات بہتر ہونے میں مسئلہ ہوتا ہے. یعنی دونوں طرف, دونوں کو اس نے ایک انڈائریکٹ پیغام دیا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جو میٹنگ اب ہو رہی ہے فارن منسٹرز میں بھی ایسی گفتگو کی جائے گی, اور کیا ہم اس کا مناسب اور مثبت جواب دینے کے لیے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ, کیونکہ میں نے شامی صاحب کی وہ باتیں سن نہیں سکا, ظاہر ہے مجھے آواز. جی میں نے اس کا خلاصہ بیان کیا آپ کو. صورتحال یہ ہے کہ خواہشیں آپ رکھ سکتے ہیں, یہ پاسبل نہیں ہے, ایجنڈے میں نہیں ہے. جو شنگھائی تعاون تنظیم اس کی یہ ایجنڈے میں ہے ہی نہیں. ایجنڈا اچھا ٹھیک ہے, ونڈرفل, بہت اچھا. وہ کوآرڈینیشن کیا ہے, تعاون تنظیم کس کس فیلڈ میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, کس ملک کے ساتھ ہم کوئی ٹیکنیکل اسسٹنس لے سکتے ہیں, ہم ان کو کیا دے سکتے ہیں. اس میں بھی صرف اور صرف جو معیشت جس ملک کی بہتر ہوگی وہی اس میں زیادہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. باقی جہاں یہ ہو رہی ہے 12 سال بعد ہو رہی ہے, اور وہ بھی پیپل پارٹی کے دور تھا, ہنا ربانی خیر صاحب کے بعد یہ دوسری دفعہ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں گئے. وہاں جانا چاہیے تھا, کوئی نہیں کہتا کہ نہیں جانا چاہیے تھا, کیونکہ پوری دنیا میں اب یہ ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے کہ جو نیبرنگ کنٹری ہوتے ہیں ان کے ساتھ اکثر ملکوں کے تعلقات زیادہ بہتر بنانے میں دونوں ملکوں کا وہی فائدہ ہوتا ہے. وجہ یہ کہ ملک تو ختم ہوتے نہیں ہیں, وہ بن چکے, یونائٹڈ نیشن کے ممبر بن چکے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو معیار اڈاپٹ کیے جاتے ہیں کہ جو جس طرح فضائی حدود ہے, کوئی ایکسپورٹ ہے ایسی, کوئی امپورٹ ہے ایسی جو دوسرے ملکوں کے نیئرسٹ آپ کو آ سکتی ہے, اپنے عوام کو آپ دے سکتے ہیں, ان کی معیشت کے لیے بہتر ہو سکتی ہے, ہمارے لیے بہتر ہو سکتی ہے. دونوں طرف کے عوام ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سا بھائی چارہ کے ساتھ رہنے کی خواہش بھی رکھتے ہیں. پھر دونوں ملک, ایک ملک ہوتا تھا ایک زمانے میں, ان کے کلچر وغیرہ سارا کچھ ایک ہی جیسا ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ گوا میں ہو رہی ہے, اور اس دوران ہو رہی ہے جہاں ابھی تھوڑے دن پہلے کشمیر میں اس کو کوشش کی گئی کہ وہاں کانفرنس کی جائے, لیکن وہ بات بن نہیں سکی. وہ کشمیر کا ایک ایسا ایشو ہے جس میں پاکستان باقاعدہ ایک سٹیک ہولڈر ہے, اور سٹیک ہولڈر بھی ایسا ہے کہ جیسا انڈیا جو ہے وہ روزانہ کوئی نہ کوئی بلیم ہم پر لگاتا ہے, اور خصوصی حیثیت چینج کر چکا ہے. وجہ یہ چھوٹے کام نہیں ہے نا نوید صاحب, یہ چھوٹے کام اس لیے نہیں, کسی کی خواہش ہو بھی تو وہ جو اب تک بنیادی مسئلے حل نہیں کیے جا سکتے. ابھی نندن کا بھی کل کا کیس ہے, ابھی آپ کے ساتھ بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے, ابھی ہماری فورسز 11,000 یعنی آدمی ان علاقوں میں پھر رہے ہیں, ان کو کون فنڈنگ کر رہا ہے. اور یہ ہے کہ اس سے پہلے افغانستان کی جو ہمیں ایک بڑا تلخ تجربہ ہے, وہاں کتنے کونسلر تھے, اور ہم نے
اس میں اپنی پوری جان لڑائی. ہم نے مسلمان ملک سمجھا افغانستان کو, ہم نے ان کے فیسیلیٹیٹر رہے, دوحہ میں کانفرنس کرائی اور اپنا نقصان کیا, 70-80 ہزار ہم نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا. یہ چھوٹے زخم تو نہیں ہیں. یہ ہے کہ چونکہ آپ جب کسی تنظیم کے ممبر بن جاتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی ملک کو اس میں ایز اے ہوسٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس وقت انڈیا ہوسٹ کر رہا ہے. اس میں ویژنری طور پر تو بہتر ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ بلال بھٹو زرداری صاحب نے یہ کام 50% بہتر یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے جو پی ڈی ایم کے لوگ تھے ان کو ٹیلی فون کیے. یہ اکثر ہوتا نہیں ہے ہمارے یہاں, تو رواج ہی نہیں ہے. وزیر اعظم جاتا ہے, وزیر خارجہ جاتا ہے, چلا جاتا ہے, کیا اس کے پاس ہے, لیکن انہوں نے ٹیلی فون کی. لیکن یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں بغیر یہ اگر ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا, زیادہ آپ کی سپورٹ ملتی. کیونکہ پاکستان میں اس وقت انریسٹ تو ہے, یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے. پاکستان میں جیسا بھی ہے حکومت تو چل رہی ہے, لیکن پوری دنیا کی حکومتوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے. جس طرح ترکی میں انریسٹ ہوئی تھی تو دنیا دیکھ رہی تھی. جس طرح کسی ملک میں جب انریسٹ ہوتی ہے, الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں یا جلوس نکل رہے ہوتے ہیں, یا جس طرح پاکستان میں ایک پارلیمنٹ اور اس وقت عدالت عظمیٰ ایک آمنے سامنے کھڑے ہیں, تو یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ ہوگا کیا. آپ کے سامنے ہے کہ پاکستانی قیادت اس وقت ایک پیج پر نہیں ہے. جب کوئی بھی ملک ایک پیج پر نہیں ہوتا, اور اکثر ملکوں میں ہوتا ہی ہے کہ لوگ ایک پیج پر ہی ہوتے ہیں, باقی مسئلوں کو چھوڑ دیتے ہیں. جب کوئی کسی ملک کا انٹرسٹ ہو, ملک کے لیے کوئی بات ہو, تو وہ سارے مل جاتے ہیں. پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو, اس کے جو مخالفین ہوتے ہیں انہوں نے اس میں سے کیڑے نکال لیتے ہیں. بس اس دورے کو ہم خوشگوار کہہ سکتے ہیں. جی اقبال صاحب ٹھیک ہے, مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں. شامی صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کشمیر کا مسئلہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا نازک معاملہ ہے. اس پہ بات کرنا نہ کرنا, جو گھر پہ لوگ ہیں ان کے جو جذبات ہیں اس کو ایڈریس کرنا, پریکٹیکلی وہاں پہ صلح صفائی کی بات کرنا ایک بڑا نازک معاملہ ہے. 2020 میں اور 2021 میں جب اس وقت کے پرائم منسٹر تشریف لے گئے تھے یو این میں, تو وہاں پہ انہوں نے بات کی کشمیر میں جو بربریت ہو رہی اور کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا اس کی بات انہوں نے کی. لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ جو ہمارا روایتی موقف ہے, جو اصل جڑ ہے ایشو کی, کہ یعنی ہمارا کلیم ہے کشمیر کے اوپر, اور ہم یو این میں اس پہ گئے ہوئے ہیں, اور ہم پلیبسسٹ کی اس پہ بات ہوئی ہے, اس پہ کوئی بات نہیں کی گئی. تو آپ کے خیال میں یہ کوئی ایسی احسن حکمت عملی تھی اس وقت, اور ہمیں اس پہ رہنا چاہیے, یا واپس ہمیں اپنے روایتی موقف کو دوبارہ اجاگر کرنا چاہیے؟ دیکھیں نوید صاحب, یہ ابھی جو شاہد اقبال صاحب بات کر رہے تھے وہ بات دیکھیں اس پہ ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ یہ جو ملاقات ہے نا, یہ ہے یا یہ دورہ جو ہے نا, یہ کوئی انڈیا کا دورہ نہیں ہے, یا انڈیا کے جو مقتدر لوگ ہیں ان سے ملاقات کا موقع نہیں ہے. ہاں سائیڈ لائن پہ ایسا ہو سکتا ہے, لیکن بنیادی طور پر یہ شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے اس کے ارکان کا سربراہی اجلاس ہے یا وزراء خارجہ کا اجلاس ہے. تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اس کا ایجنڈا دو طرفہ تنازعات نہیں ہوں گے, تو وہاں تو اس پر کوئی خاص پیش رفت کی توقع نہیں ہے. تو جہاں تک بھارت اور پاکستان کے معاملات کا تعلق ہے, اب ہمارے عمران خان صاحب نے کیا تقریر کی, اس سے پہلے کسی دوسرے وزیر اعظم نے کیا تقریر کی, اس سے قطع نظر کشمیر کے معاملے میں تو ہم ہمیشہ یکسو رہے ہیں کہ وہاں استصواب کے ذریعے سے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے اپنی رائے کے اظہار کا اور اپنی قسمت کے فیصلے کا. لیکن اس میں کئی مقامات ہیں جو آئے ہیں, کئی نشیب و فراز سے ہم گزرے ہیں, کئی پیچ و خم جو ہیں ان سے ہمیں پالا پڑا ہے. تو اب یہ معاملات جو ہیں کتنے سادہ نہیں ہے, یہ کوئی موٹر وے کا سفر نہیں ہے کہ ہم بیٹھیں اور 120 کلومیٹر کی رفتار سے سفر کرتے ہوئے فوراً سری نگر پہنچ جائیں یا دلی پہنچ جائیں, یا دلی والے یہاں آ جائیں یا سری نگر والے یہاں آ سکیں. تو یہ ایک اب تو ناخن تدبیر سے کام لینا ہوگا, بڑی احتیاط سے کام کرنا ہوگا. لیکن ارادہ اگر ہو کہ معاملے کو کسی نہ کسی طریقے سے طے کرنا ہے, حل کرنا ہے, کوئی پیش رفت ہونی ہے, تو آگے بڑھ سکتے ہیں. تو تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. انڈین لیڈرشپ کو بھی اس کا ادراک کرنا ہوگا اور ہمیں بھی اس کے جو لوازمات ہیں وہ پورے کرنے ہوں گے. یہ دو طرفہ معاملہ ہے, تو اس بارے میں ابھی تو ہم صرف توقع کا اظہار کر سکتے ہیں, کوئی خاص امید اس کانفرنس سے تو نہیں لگا سکتے. جی ٹھیک ہے.
शामी साहब, एक मीटिंग थी SCO की जिसमें मुझे सदर पाकिस्तान जो थे ममनून हुसैन साहब, उनके साथ जाने का इत्तेफाक हुआ। तो साइड लाइन पे जो मीटिंग्स हुई, जो बायलैटरल मीटिंग्स हुई, वो चाइना के साथ भी हुई, अफगानिस्तान के साथ हुई। तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा, क्योंकि ज़्यादा वो CPEC पे बात कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि हमें इस इंतज़ार में नहीं रहना चाहिए कि हम एक दूसरे ममालिक का विज़िट करेंगे। ये जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, इसकी साइड लाइन पे मीटिंग्स बहुत अहम होती हैं और ये बड़ा अच्छा मौका होता है मिलने के लिए। तो हम ये उनसे भी मिलने कोशिश करेंगे कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात भी होगी, लेकिन बाकियों से भी मुलाकात हो तो वहाँ पे भी हम ये बात उठा सकते हैं। इकबाल साहब, इस पे आप क्या फरमाएंगे? किसी भी फोरम पर अगर आपको कुछ फैसिलिटी मिलती है, सहूलत मिलती है, यूनाइटेड नेशन हो या किसी और मुल्क के कॉन्फ्रेंस में आप मेंबर हैं और आप जाते हैं, तो आप वहाँ जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं हम उनको मिल सकते हैं और आप अपनी बात, जो उससे पहले बाकायदा दौरों को, प्रोग्राम को तश्कील देने के लिए बड़ी मशक्क़त की ज़रूरत होती है, वो आपको सहूलत मिल जाती है। तो ये वहाँ इंडिया में मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा चांस है हमारे लिए। अपने मुल्क के मतलब जितना प्रोपोगंडा किया जाता रहा है या किया जा रहा है, या जो साजिशें की जा रही हैं, या बस इंडिया, आपने देखा FATF में भी उसने हमें फंसाया रखा और यूनाइटेड नेशन के हर फोरम पर हमारी उसने मुखालफत करता है और हम उसके अभी ताज़ा जख्म बाकी हैं, अभी भी वो लगे हुए हैं सारी इस बात के ऊपर। लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ अपनी बात आप कर सकते हैं, इसको एक आप अच्छा जेस्चर दे सकते हैं। और आप सफाई, तो मैं लफ्ज़ नहीं बोलता क्योंकि वो सफाई ज़रा अजीब बोले गरीब लगता है, कि आप कह सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे है। जो साइड लाइन मीटिंग्स होती हैं ये इसलिए भी ज़्यादा अच्छी होती हैं कि इंटरनेशनल लीडर्स के पास वक्त बड़ा कम होता है और आप दौरे जब किसी मुल्क के आप करते हैं तो फिर SOPs, फिर उसका एजेंडा, फिर उसकी अप्रूवल, फिर प्रिलिमिनरी यानी प्रोसीडिंग, फिर प्रोसीडिंग के ऊपर फिर कमेटीज के बाद होना क्या है, या आपने वहाँ जाके करना क्या है, या कौन सा वो आपने मुआहदा के करीब पहुँच चुके हैं, ये सिर्फ बड़ी लंबी बात होती है। लेकिन यहाँ आप जाके मिल सकते हैं। लेकिन वहाँ एक मसला आएगा जो मेरे जहन में आ रहा है, वो ये, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब इंडिया गए थे तो उस वक़्त जो कश्मीरी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं हुई थी, जो आज तक मुस्लिम लीग नून के गले पड़ी हुई चीज़। जाते हुए ज़ाहिर अली जरदारी साहब ने उनको काफ़ी ब्रीफ तो किया है, ज़ाहिर एक वजह सियासतदान, लेकिन वहाँ ये मसला आएगा कि उनसे मुलाकात होती है नहीं होती। जो भी एक्सपेक्ट करेंगे कि जो भी पाकिस्तान से एक ज़माने में लीडर जाते थे वो कश्मीरी रहनुमाओं से मुलाकात ज़रूर करते थे, और ये अभी तक वो हमें मुस्लिम लीग नून की वो जान नहीं छूटी कि वहाँ नवाज शरीफ साहब गए। अब ये भी एक दरमियान में चीज़ आएगी, और यह है कि वहाँ से हम लेके क्या आते हैं। अब देख, हम हमेशा कमज़ोर फुट पर रहते हैं, टमाटर मंगवाते हैं, सब्जियां मंगवाते हैं। हमें इंडिया के वो जो एक जिस तरह टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुका है, आपने देखा कि इस वक्त उसके रिजर्व कितने हैं, 1000 के साथ डॉलर्स, और उसकी जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, ITs हैं, उसकी एक्सपोर्ट बहुत बड़ी। उनकी अपनी जो लोकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान के बजट से कई गुना आगे है। तो मैं समझता हूँ कि चंद नकात पर अगर इत्तेफाक करने के लिए ये इब्तदाई तौर पर वहाँ मीटिंग का यही अगर हमें फ़ायदा मिल जाए कि नेक्स्ट मीटिंग इसके ऊपर ही दोनों मुल्कों के मेन सरबराहों की हो जाए तो मेन इशू को जो है वो तो रहेगा, लेकिन उसके दरमियान जो छोटे मोटे हमें यानी करंट इश्यूज हैं उनके लिए आगे बढ़ा जा सकता है। CBMs की बात करते रहने चाहिए। नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
جی ویلکم بیک ناظرین. تو ہم بات کر رہے تھے بلاول بھٹو کے دورہ انڈیا کی، جو بیسیکلی SCO کی وزراء کی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے ہے. تو اس پہ بات ہم نے، ہمارے ساتھ مہمانان ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب اور اقبال شاہد صاحب، دونوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. تو میں شامی صاحب آپ سے یہ فردر پوچھنا چاہوں گا کہ اگر یہ ہمیں موقع ملتا ہے وہاں پہ سائیڈ لائن پہ یا بائی لیٹرل میٹنگ کا، نہ صرف انڈیا کے ساتھ اور باقیوں کے ساتھ بھی، تو کیا ان کے ساتھ ہم یہ اس موقع پہ یہ بات کر سکتے ہیں کشمیر کے حوالے سے اور اپنے تنازعات کے حوالے سے، یا اس کو حل کرنے کے لیے ان کی امداد کے حوالے سے؟ دیکھیے، جن ملکوں سے بھی ہماری بات چیت ہوگی، جو رکن ممالک ہیں، ان سے تو ہم تعاون کے حوالے سے، اکنامک تعاون کے حوالے سے اور دوسرے شعبے جو ہیں مختلف جو ہیں، سائنس کے، ٹیکنالوجی کے، تعلیم کے، کلچر کے، ان میں تعاون کے حوالے سے تو بات ہو سکتی ہے. لیکن جہاں تک بھارت اور پاکستان کے درمیان معاملات کا تعلق ہے، وہ تو میرا خیال ہے کوئی یعنی وہ تو وہاں کوئی موضوع نہیں ہوگا. ایک یعنی وہ کوئی نہ تو اس کانفرنس کا موضوع ہے، اور اس کے بعد پاکستان اور بھارت کے آپس میں جو ملاقات اگر کوئی ہوگی تو وہاں یہ بات زیر بحث آ سکتی ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، دیکھیے 12 سال کے بعد کوئی پاکستان کا وزیر خارجہ جو ہے وہ انڈیا جا رہا ہے، تو کتنا ایک انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم نے، ہمارے تعلقات اس قدر یعنی خراب ہیں کہ ایک یعنی ہمارے جو وزراء خارجہ جو ہیں اور ہمارے جو لیڈر ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کا دروازہ بالکل بند کر چکے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب کے دور میں جب مودی صاحب یہاں آئے تھے اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا، کوئی بات چیت کا سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکا. تو لگتا یہ کہ دیکھیں کوئی نہ کوئی خواہش تو وہاں بھی موجود رہتی ہے کہ پاکستان سے معاملات کو آگے بڑھایا جائے، اور پاکستان میں بھی رہتی ہے. اب زخم تو دیکھیں نا، ہم بھی اپنے دکھاتے رہتے ہیں، وہ بھی اپنے دکھاتے رہتے ہیں. جو زخم لگ چکے ہیں ان کی نمائش سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. جو آئندہ لگ سکتے ہیں ان کی فکر کرنی چاہیے، تازہ زخم نہیں لگنے چاہیے. اگر اس کی توجہ کریں، اس طرف فکر کریں، تو پھر یہی ہم اپنا مستقبل بہتر کر سکتے ہیں. اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ہم نے ایک آہنی پردہ جو ہے وہ ڈال دیا ہے، اس کا نقصان بھی ہوا ہے. تعلیم کے میدان میں، کلچر کے میدان میں اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہم بہت کچھ ایک دوسرے سے سیکھ سکتے تھے. ہمیں بھی پتا ہوتا نا کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور ہمارا ان کے درمیان ایک مسابقت کا جذبہ ہمارے ہاں بھی پیدا ہوتا. ہم نے تو کنڈی بند کر لی، کچھ پتہ نہیں وہاں کیا ہو رہا ہے، کچھ پتہ نہیں یہاں کیا ہو رہا ہے، اور پتہ لگا کہ وہ تو جناب ہم تو ایک اپنی دنیا میں الجھے ہوئے ہیں اور وہ بہت سے معاملات میں ہم سے آگے نکل رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کو اپنا گھر بھی درست کرنا ہے، اپنے معاملات بھی درست کرنے ہیں. ابھی تو ہماری معاشی مشکلات بہت ہیں، ان کا بھی سامنا کرنا ہے، اور دیکھنا ہے کہ ہم اتنا بڑا ملک اور اس طرح اچھا ملک چلتا ہوا وہ کیسے ان الجھنوں میں ہم نے ڈال دیا ہے کہ ہمارے لیڈر ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے پر تیار نہیں ہے. تو انڈیا کی بات تو رہ گئی ایک طرف. تو میں بہت کچھ اثر نو غور کرنے کی ضرورت ہے، خود داخلی محاذ پر بھی اور خارجی محاذ پر بھی. تو میرا خیال ہے کہ اب جو بھی صورت ہو، کوئی کوشش کرنی چاہیے، کوئی راستہ نکلے اور ہم آگے قدم بڑھا سکیں. جی بالکل. اقبال صاحب، شامی صاحب یہ فرمایا کہ ہمیں وی شوڈ سیٹ آور ہاؤس ان آرڈر. جن الجھنوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں ان سے باہر نکلیں تاکہ ہمارے معاشی حالات بہتر ہوں اور ہم یہاں پہ استحکام آئے. تو یہ بڑی ہی انہوں نے صاحب اور مناسب یہ بات کی ہے. دیکھو شامی صاحب نے جو معاشی بات کی ہے بالکل درست کہی ہے. جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، بیچ میں ایک سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا. ابھی اتنے عرصے کے بعد اس لیول کا، میرے خیال 7-8 سال کے بعد اس لیول کا گئے ہیں، 12 سال کے بعد گئے. تو یہ اگر آپ سمجھتے نہیں کہ ان کا جانا ہی وہاں پہ ایک اچھی حکمت عملی بھی ہے کہ فورم خالی نہیں رہے گا، اور دوسرا ایک خیر سگالی بھی ہے کہ ہم انڈیا جا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو میں ان کا میڈیا دیکھ رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. انہیں لگ رہا تھا جیسے ڈیفنس منسٹر وہاں پہ خود نہیں آئے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی نہ وہاں پہ پہنچے. تو میرا خیال ہے ان کے جانے سے تھوڑی سی
ایک گھبراہٹ یا کھلبلی تو ہوئی ہے، تو اس کو لیکن پازیٹیولی یوز کیا جانا چاہیے. نہیں، ان کو یہ بالکل حیرت ہے. حیرت اس لیے کہ پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ الیکشن کے لیے تاریخ پر تاریخ پھر اس کو امینڈمنٹ ہوتی ہے، کون رہتا ہے کون نہیں رہتا، کس سے بات کی جائے کس سے نہ کی جائے، انسٹیبلٹی ہے. اب مجھے یہ پتا چلا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ انویٹیشن ضرور دیں گے پریزیڈنٹ آف انڈیا کو، اور کم از کم وزیر جو خارجہ ہیں ان کے لیے بھی وہ انویٹیشن لے کے گئے ہیں. اگر ایسے ہوتا ہے تو ظاہر پاکستان کا جو سیاسی سسٹم اس وقت بریک ہوا ہے، چوک ہوا ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ عدالت عظمیٰ اور پارلیمنٹ آمنے سامنے کھڑے ہیں، اور جو تاریخ ہوئے ہیں اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے یہ خدا کو پتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں اس میں ایک اور آپشن میرے ذہن میں آئی ہے کہ وہ اس کو ضرور اویل کرنا چاہیے. وہ حکومتیں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں. آپ دیکھیں پاکستان میں ٹورزم جو ہے، یہ ریلیجس ٹورزم انڈیا کے لوگوں کے لیے پاکستان بڑی اٹریکشن ہے. اس کو دونوں عوام آپس میں جب ملیں گے تو اس میں کوئی کافی حد تک غصہ اور کم ہوگا، اور اس میں کوآرڈینیشن اور اس میں تھوڑا سا بہتری بھی آ سکتی ہے. اس کٹاس راج دنیا میں ہندوؤں کا سب سے دوسرا مقام ہے. تھرپارکر میں پوری دنیا کی تہذیب جین جو ہے ان کے اثار موجود ہے. بدھ ہے انڈیا میں کافی ہے، کچھ ریاستوں میں بدھ کا پاکستان میں اصل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوریجن ہے. اور سکھ تو ہیں ہی. اور یہ ہے کہ پاکستان کے بھی وہاں ہندوستان میں بے تحاشا ہمارے لیے وہاں چیزیں ہیں جو ہمیں کمفرٹیبل کر کے، یہ تو ڈیلیگیشن، اسٹوڈنٹ ڈیلیگیشن، یعنی انٹریکشن ثقافتی، اس کو جب ہم کافی دیر ہو گئی ہم نے اس کو بند کیا ہوا ہے. اور ایک خوف سا ہے جب کوئی بندہ جاتا ہے تو وہاں غائب بھی ہو جاتا ہے جہاں وہ نہیں پھر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر تھوڑا سا کمفرٹیبل کریں گے تو جب عوام سے ملتے ہیں تو پھر جو ہے اس کا اثر زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور حکومتیں بھی اس میں پھر جس کو آپ کہتے ہیں رائے عامہ ہوتی ہے. پھر میڈیا ہوتا ہے، میڈیا کے ڈیلیگیشن جانے چاہیے، میڈیا کو ادھر سے ادھر آنے چاہیے. کچھ خطرہ نہیں ہماری تہذیب کو ڈومینیٹ کوئی نہیں کر رہا. یعنی ہمیں خطرہ کس چیز کا ہے؟ ڈومینیٹ کر جائے گا. مسلم تاریخ بڑی رچ ہے. وجہ یہ ہے کہ ہندو تہذیب بھی اپنے طور پر وہ ان کا گمان تو یہ ہے کہ وہ اتنی رچ ہے کہ وہ ابزارو کر لیتے ہیں. کہ ہندوستان میں جب بھی کوئی لوگ آئے وہ ہندو تہذیب نے ابزارو کر لیا، اس میں کیپیسٹی ہے یا کیا ہے. حالانکہ دیکھنے والی بات ہے کہ اس میں تو 4 درجے رکھے ہوئے ہیں. برہمن ہے اور کتنے، ہمارے پاس تو فرسٹ کلاس ہے. آج آدمی وہ کلمہ پڑھے وہ سارے کا سارا اسلام میں داخل ہو جائے اور ساری جگہ جا سکتا ہے، ہر مسجد میں جا سکتا ہے. اس کے آگے وزیر اعظم نماز پڑھے وہ اس سے جگہ جہاں ملو کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے. تو بڑا ہمارا بھی کلچر اتنا رچ نہیں ہے. ہمیں اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اچھے لوگوں کو انڈیا کے میں ڈیلیگیشن بھجوانے چاہیے، ادھر سے اچھے لوگ پڑھے لکھے آنے چاہیے. تو میں سمجھتا کہ شاید جو یہ نہ رابطہ ہونے سے ایک اسٹیبلش ہو جاتا ہے غصہ اور سازش، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈس انفارمیشن، پھر وہ اس کو اس سے بچا جا سکتا ہے. تاکہ دونوں ملکوں کے جب عوام آپس میں فار دا سم، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ایکسٹینٹ، اور ہمیں 1-2 نکات کہہ سکتے ہیں تو جہاں ہمیں ضرورت ہے، جہاں انہیں ضرورت ہے، یہ ہم مل جل کے. آپ نے دیکھا کہ گندم کی فصل کے دوران جو پولوشن ہوتی ہے انڈیا کی طرف سے ہمارے پاس آتی ہے، ہم شور جاتے رہتے ہیں. تو جب بیٹھیں گے سارے باتیں کی جا سکتی ہیں. وہ پانی بند کر رہا ہے ڈیم، آپ نے دیکھا بات کی جا سکتی ہے. اس طرح تو دور دور سے ہم ان کے اوپر باتیں کرتے رہے ہیں تو وہ تو نہیں مانیں گے. تو اس طرح ہم نے اگر ڈیم نہیں بنائے تو پھر وہ کیا کریں؟ مجھے بتائیے. ابھی آپ کا خیال ہے کہ ابھی ایک راستہ کھل گیا ہے اور آپ یہ بات کر رہے ہیں سر سی بی ایمز کی کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز اڈاپٹ کرنے چاہیے. اگر موقع ملے بلاول بھٹو کو وہاں پہ اور وہ یونیلیٹرلی اناؤنس کر دیں کہ جیسے سمجھوتا ایکسپریس تھی یا دوستی بس تھی یا ویزا کو لبرلائز کرنے کا تھا، کوئی ایک یونیلیٹرلی اناؤنس کر دیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کر دیا جائے، تو میرا خیال ہے اس موقع کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ہوگا کہ بلاول بھٹو دے ہیو دا نو رائٹ کہ فوری طور پر وہ ایسے فیصلے کرے. یہ پارلیمنٹ کرتی ہے. اگر آپ اس طرح سمجھوتا ٹرین کا جو حشر ہوا آپ نے دیکھا، اس کی سیکورٹی چاہیے، اس کے لیے ہمیں پھر بس تھی چلی، دوستی بس چلی تھی. نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ جب نواز شریف پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے یونیلیٹرلی کہا دیا انڈین گورنمنٹ کو کہ سیاچن پہ ہم لڑ رہے ہیں تو ہم پہلے اتر جاتے ہیں، ہم پہاڑوں سے پیچھے اتر جاتے ہیں، آپ بعد میں چلے جائیے گا. تو کیا یہ انہوں نے پارلیمنٹ سے پوچھ کے کیا تھا یا نہیں کرنا چاہیے؟ کسی پرائم منسٹر کو اتنے بڑے یعنی بیان کا حق بھی نہیں ہے. قومی جو پاکستانی نیشن ہے اس کے سارے سٹیکس ہیں. اچھا، وزیر اعظم کہتے ہیں پیچھے اتر جائے تو پھر کون گارنٹی شامی صاحب سے پوچھتے ہیں، اتریں گے. پھر شامی صاحب یہ بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر اس موقع پہ بلاول بھٹو کوئی چیز آف دا کف اناؤنس کرتے ہیں کہ ہمیں
حالات بہتر کرنے ہیں تو کوئی ایک اناؤنسمنٹ کر دیں کہ سمجھوتا ایکسپریس یا دوستی بس یا ویزا لبرلائز کو ہمیں کرنا چاہیے، تو کیا اس کے لیے کوئی پارلیمنٹ سے اجازت کی ضرورت ہے یہ تجویز دینے کے لیے؟ دیکھیے پارلیمنٹ سے تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوگی شاید، لیکن کیبنٹ سے تو ہوگی نا. کیبنٹ میں تو یہ بات طے کی جانی چاہیے نا. میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اس طرح کا چوکا چھکا جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری لگانا چاہتے ہیں یا لگائیں گے. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ ایک ارادہ باندھیں اور آمد و رفت کھولیں اور لوگوں کا آنا جانا آسان کریں، میل ملاقات آسان کریں، ایک دوسرے کے سے ملیں گے جب لوگ تو پھر ایک ماحول بھی بہتر ہو جائے گا. تو where there is a way. بنیادی بات ارادہ کرنے کی ہے کہ ہمیں دیکھیے آپ کتنے مرحلوں سے ہم گزرے ہیں. کبھی دوستی بس چل رہی ہوتی ہے، کبھی سمجھوتا ایکسپریس چل رہی ہوتی ہے، کبھی ٹریڈ شروع ہو جاتی ہے، مقبوضہ کشمیر سے آزاد کشمیر میں آ کے پھل بکنا شروع ہو جاتا ہے، بسیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد ایک دم کوئی دھماکہ ہوتا ہے اور ہر چیز تلپٹ ہو جاتی ہے. تو ہمیں کوئی بڑا ہموار رکھنا ہوگا نا معاملات کو، سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں لیکن پھر پیچھے نہ ہٹیں اور آگے بڑھیں. اور اس وقت جو ہے خطے کا جو مستقبل ہے یہاں امن سے وابستہ ہے، اور ایک یہاں تجارت ہوگی، یہ راستے کھلیں گے. لیکن اب پاکستان کے ذریعے راستے سے انڈیا اور سینٹرل ایشیا کے درمیان بھی تجارت ممکن ہو سکتی ہے، لیکن چائنا کے اور دوسری دنیا کے درمیان بھی تجارت ممکن ہو سکتی ہے. تو یہ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمیں کنڈیاں اب کھول دینی چاہیے، دروازے کھول دینے چاہیے اور تھوڑا ماحول بدلنا چاہیے. ہم نے تو جو کچھ بھی کیا دیکھیے اب ہم زیادہ دباؤ میں ہیں. اس وقت ہماری پریشانی زیادہ ہے دوسروں کی نسبت. ہمیں اپنی پریشانی کا علاج کرنا ہے، اپنے معاشی دباؤ کو کم کرنا ہے، اور ایک دفعہ پھر جو ہے اپنا وہ سٹیٹس بحال کرنا ہے جو ہمارا گروتھ ریٹ اس خطے میں سب سے آگے تھا، ہماری ترقی کی رفتار سب سے تیز تھی. تو یہ ہمیں واپس حاصل کرنا ہے وہ مقام، اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. تو شامی صاحب، ہم نے اگر اپنا سٹیٹس بحال کرنا ہے اور معاشی استحکام چاہیے، اور ایس سی او ایک بڑا اچھا فورم ہے جیسے جس پہ سائیڈ لائن پہ بھی گفتگو ہوتی ہے، اگر ہماری جیسے رشیا کی طرف ہم نے کچھ ہاتھ بڑھایا ہے اور ہمارے ساتھ ان کا یہ پیٹرول کی فراہمی کا بھی معاہدہ ہوا ہے، اور کچھ بیچ میں سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرتے رہے کچھ ایلیمنٹ کے ہماری طرف سے، شاید اسلحہ جو ہے یوکرین کو دے رہے ہیں جس کو پاکستان نے ریفیوٹ کیا. اس موقع پہ چونکہ ہم ساری بات انڈیا پہ کر رہے ہیں، سارا تو ایس سی او کا فورم ہے، تو صرف وینیو کی وجہ سے ہی ساری جو بحث ہے اس طرف چلی جاتی ہے. تو رشیا ایک بڑا امپورٹنٹ یہاں پہ ملک ہے جس کے ساتھ ہمارے بیبی سٹیپس ہم نے لیے ہیں اوور ایئرس کہ ان کے ساتھ بھی غلط فہمیاں دور ہوں اور ان کے قریب جائیں. تو اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے وہاں پہ، اور ہم مزید اپنی وضاحت کریں اور جو بھی ہمارے لیے معاشی استحکام ہو سکتا ہے اس سے ان کی امداد لینے کی کوشش کرنی چاہیے. اس بارے میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی نا ڈاکٹر نذیر صاحب. آپ دیکھیں کہ ہمیں تو تعاون کرنا ہے نا، اور دوسروں کا تعاون حاصل کرنا ہے. ہم اپنی ترقی میں ان کے لیے ان کی کیا مدد لے سکتے ہیں اور اپنی کیا خدمات پیش کر سکتے ہیں، یہ ایک جائزہ لینا ہے. یہ تو سنجیدہ مسئلہ ہے، ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے. اپنی معیشت کو درست کرنا چاہیے، اپنے معاملات کو درست کرنا چاہیے، اور ایک پروقار طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے. ہمیں کچھ دشمنیاں پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ دشمنیاں کم سے کم کریں، دوستیاں بڑھائیں، لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملائیں. اب دیکھیے اگر روس کے ساتھ ہمارے معاملات بہتر ہو رہے ہیں تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور انڈیا جو ہے اگر اس سے اچھے تعلقات ہو جائیں تو اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیں کوئی لڑائی نہیں لڑنی کسی سے، امریکہ ہو چائنا ہو، سب کی طرف ہم نے ایک دوستی کا ہاتھ بڑھائے رکھنا ہے، لیکن اپنے مفادات کی حفاظت بھی کرنی ہے. جی یہ بات بالکل ٹھیک ہے اقبال صاحب. یہ بات یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ فارن ریلیشنز میں دے آر نو پرماننٹ فرینڈز اور فوز، صرف یور انٹرسٹ از پرماننٹ. آپ کا انٹرسٹ جو ہے، اور انٹرسٹ آپ کا مین کیا ہوتا ہے، وہ آپ کی سیکورٹی ہوتی ہے اور آپ کی اکانومی ہوتی ہے.
تو شامی صاحب نے میرے سوال کے جواب میں یہی کہا کہ آپ نے فوکس اس پہ کریں کہ آپ کا جو اسٹیٹس بحال کریں، اپنا معاشی استحکام لائیں اور ایک پروکار طریقے سے کریں، اور ہم نے کوئی جنگ نہیں کرنی کسی. تو یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ انڈیا کے ساتھ تو ٹھیک ہے، رشیا موجود ہے، چائنا موجود ہے، سائیڈ لائن پہ ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے. جیسے میں نے مثال دی چینی صدر کی، ان کا یہ تجویز تھی کہ سائیڈ لائنز پہ ملنا سب سے بہتر کام ہوتا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں؟ نہیں، اصل میں تو ہم اس پر زیادہ توقعات بڑھا کے بیٹھ گئے ہیں کہ یہ کوئی کانفرنس ایسی ہو رہی ہے، اس کا ایجنڈا ہی نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں کہ وہاں صرف یہ ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم دونوں ملکوں کی ایسے ڈیلیگیشن کے تبادلے کے لیے کوئی بات کریں. کوئی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان ہو اور اس سے بھی اوپر ہو تو ہمارا کوئی دورہ مین ڈیلیگیشن جائے، وہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے اسٹڈی سرکل. جب یہ لوگ ملتے ہیں تو ان کے پاس بہت زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے. آپ نے دیکھا سارک کانفرنس ہے، ایسے ہی ہے. ایک ہے کہ اسلامی ملکوں کی کانفرنس اپنے بنی ہوئی ہے، بہت بڑی ایک تنظیم. ایک ہوتی چیمبر آف کامرس، ایک یہ اس کی بھی سارک کی ہے، پھر انٹرنیشنل بھی ہے. یہ جب لوگ ملتے ہیں تو ان کے پاس پورا ڈیٹا ہوتا ہے کہ اس ملک میں انرجی کتنی ہے، اس میں کاٹن کتنی ہے، پیمنٹ کا شیڈول جو ہے وہ کتنے پرسنٹ یہ دے سکتے ہیں، کس کرنسی میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں، کتنا وہاں ٹیلنٹ ہے، کتنا وہاں یعنی ہم انویسٹمنٹ کریں تو سیکیورٹی ہے، کتنا جسٹس ہے اس ملک میں، کہاں کے کتنے کم پرابلمز ہیں کہ وہاں انڈسٹری لگائی جائے یا وہاں سے را مٹیریل لیا جائے. وہ ڈاٹا جب ان کے پاس ہوتا ہے تو پھر ڈیلیگیشن جب ملتے ہیں تو پھر دو ہی ملک آپس میں وہ پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ ہم سے لے سکتے ہیں، یہ ہم سے آپ لے لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جب دونوں ملک آپس میں ملتے ہیں تو پھر آپ نے دیکھا کہ بڑی بڑی ڈیلز ہوتی ہیں. اس میں آپ F-16 بھی کہہ سکتے ہیں، کئی جہاز کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ رشیا کا اور پھر چائنا کا اس سال کانفرنس کے تحت ہم کوئی ایسا کوئی مائل سٹون آگے اچیو کریں، بالکل سیریس ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ ان کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے، آپ نے دیکھا کہ پاکستان جو ایک اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل سسٹم میں اتنا اہم ترین ملک ہے، لیکن ہماری اندر کی لڑائی نے کہیں کا نہیں چھوڑا. کہ آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب اور ایران کا معاہدہ ہو گیا، ہمیں انہوں نے پوچھا ہی نہیں. ایک زمانے میں دوحہ میں ہم فیسیلیٹیٹر تھے تو انہوں نے شام اور انہوں نے کہا ہمیں پوچھا ہی نہیں. افغانستان میں اس وقت آپ کے پاس کرنسی ان کی ہم سے مضبوط ہے اور ان کے پاس ڈالر ان کا آپ دیکھیں کہ وہ ہم سے زیادہ کم ہے، گندم ہم سے سستی ہے. یہ حیران کن بات تو ہے کہ ہم نے تو تباہی کا سامان خود پیدا کیا ہوا ہے. لوگ ہماری کیسے مدد کریں؟ کون سی فیس ہم لے کے جاتے ہیں وہاں جہاں ہمیں یہ اپنے ملک میں تو ٹھیک ہے وہاں تقریر ہو جائے گی، تقریریں ہو جائیں گی. دے آر نوئنگ اس. ان کو سب پتا ہے کہ پاکستان کے پاس ریزروڈ کتنے ہیں، ایکسپورٹ کتنی ہے، اور اس وقت پاکستان کا سیاسی سسٹم کہاں تک یعنی سٹیبل ہے. یہاں کی عدالتیں اگر یہاں کو فیکٹری لگاتا ہے تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. یہاں بیوروکریسی کام کو نہیں چلنے دیتی. یہ ساری چیزیں ہیں. مجھے بتائیے یہاں آنے کے لیے، یہاں انویسٹمنٹ لانے کے لیے یہ آپ کا فورم کیا کرے گا؟ ہم صرف یہ ہے کہ ایک سہولت ہے، آپ اس کے ممبر ہیں، لیکن آپ کا رول اتنا زیادہ کوئی نہیں ہے کہ آپ وہاں کہاں ایگزٹ کرتے ہیں، رجسٹر کرتے ہیں. جی بہت شکریہ شامی صاحب. میں آخری منٹ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو میڈیا کا اس وقت رول ہے، کیسے کہتے ہیں نا کہ بیٹلز آر ون اینڈ لاسٹ آن میڈیا ناؤ. وہاں جو بھی ہو رہا ہو، جو میڈیا بیان کرے گا وہ اپنے ایجنڈا سیٹنگ کے مطابق اور لوگوں تک پہنچے گا تو وہی تاثر جاتا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ انڈین میڈیا نے تھوڑا سا اس پہ نیگیٹو رکھا اس دورے کی طرف. پاکستان میڈیا کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، کس طرح پورٹرے کرے اس کو؟ دیکھیے پاکستانی میڈیا کا تو جو اس معاملے میں رول ہے وہ پازیٹیو رہا ہے. یعنی کوئی جو بلاول بھٹو جب گئے ہیں تو کسی نے کوئی مخالفت نہیں کی اس کی جانے کی، اور ان کی بات کو سمجھا ہے کہ بھی یہ ایک بین الاقوامی فورم ہے اور پاکستان کا وہاں جانا ضروری ہے. اگر پاکستان نہیں جائے گا تو وہ سفارتی تنہائی کا شکار ہوگا. ہمیں اپنے آپ کو تنہا تو نہیں کرنا نا. دیکھیے باقی تو معاشی معاملات ہیں اور دوسرے وہ تو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. آج ہمیں مشکلات کا سامنا ہے، کل انشاءاللہ یہ مشکلات رفع ہو جائیں گی، ہم آگے بڑھ رہے ہوں گے اور ماضی کی طرح ہم اپنے یعنی معاملات کو درست کر سکتے ہیں. تو یہ تو ایک ٹیمپریری فیزز ہیں، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، حوصلہ رکھنا چاہیے. اور بنیادی بات یہی ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم امن جو ہے، امن سے ہمیں
ہم نے اس خطے کی تقدیر بدلنی ہے انشاءاللہ، اور دوسروں کو بھی مجبور کرنا ہے کہ وہ پرامن رہیں اور بات چیت کے ذریعے معاملات طے کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ جی بالکل، بات چیت پر کر کے معاملات کو طے کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ناظرین، میں شکر گزار ہوں مجیب الرحمان شامی صاحب کا اور اقبال شاہد صاحب کا، ان کے وقت کے لیے، ان کے قیمتی خیالات کے لیے۔ تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اگلے ہفتے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔